अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। गुज़िश्ता शब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारी पर आज कौमी असम्बली में धुआंधार इजलास हुआ। स्पीकर रियाज सादिक ने इस मामले पर कहा कि पार्लियामान की बेतौकीरी कबूल नहीं। आईजी इस्लामाबाद को तलब करते हुए उनका कहना था कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा इकदाम करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। आज तो स्पीकर साहब ने काफी जारहाना मौकिफ लिया है, मगर सवाल यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटे जब ये सब कुछ होता रहा उस वक्त स्पीकर साहब आखिर कहां थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने जज्बात से भरपूर खिताब करते हुए कहा, रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा और बज़ाहिर जो एक इंप्रेशन है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके रहनुमा नवीद कमर साहब ने भी कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर घुसकर गिरफ्तार जिस तरह से किया गया, स्पीकर साहब आपको इस पर संजीदा एक्शन लेना होगा। ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा। आई थिंक दीज एलिगेशंस पॉइंट टू क्रॉसिंग ऑफ ऑल द रेड लाइन। ये इस पे आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कल रात के अमल की तकरीबन तौसीक ही कर दी। उनका कहना था कि जब आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसका क्या रिएक्शन। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। आप PTI की जद्दोजहद इक्तदार में आने की देख लें और इक्तदार के छिन जाने के बाद जो है उनकी जद्दोजहद देख लें। सारी की सारी जद्दोजहद जो है किसी जमहूरी इक़दार के साथ जो है कोई मुमासलत नहीं रखती। MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल साहब ने इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करते हुए कहा कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐवान है, ये बहुत मोतबर है और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाकया नहीं होना चाहिए और हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब का ज़ोमानी अंदाज में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जब लड़ाई गर्म होगी देखेंगे मैदान कारज़ार में कौन अपनी कुर्बानी देता है। अगर आप स्पीकर हैं, अगर आपने बेइज्जत स्पीकर को उठाया है, दिस इज योर ड्यूटी जनाब स्पीकर। कहाँ था हमारे ये लश्कर, ये जो वर्दियाँ पहने हुए, ये कहाँ थे। गाड़ियों में लोग आके लोगों को पकड़ते हैं और यार लोग उनकी दिफा में खड़े होते हैं। देखा जाएगा आपको जब ये लड़ाई गर्म हो, ये लड़ाई गर्म होगी जी, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारज़ार में कौन अपनी उसी कुर्बानी देता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप आज पेशावर में मौजूद थी, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कल पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया, जुमे से मुल्क गिर एहतजाज शुरू किया जाएगा। जो कल वाकया हुआ वो इंतहाई शर्मनाक वाकया है। शर्मनाक इसके लिए मुनासिब लफ्ज भी नहीं। पार्लियामान पे हमला हुआ, पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। पीजीए के धौंस से, मारपीट से लोगों को उठाकर आप जब आइन की तरमीम करेंगे तो ना आइन की कोई वक़्त रहेगी, ना पूरे निज़ाम की कोई वक़्त रहेगी। PTI जुमे के दिन एक कॉल देगी, जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुल्क गिर एहतजाज होगा। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने रिहा होने के बाद मीडिया टॉक करते हुए कहा कि 10 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम उसूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। नाज़रीन, कहने को तो ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, मगर ये कैसी जमहूरियत है जहां पर मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकते, खुदा करके इलेक्शन हो भी जाएं तो ये कैसी जमहूरियत है जहां पर जीतने वाले को फॉर्म 47 के जरिए हरवा दिया जाता है। ये कैसी जमहूरियत है जहां पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा को अगवा कर लिया जाता है। ये कैसी जमहूरियत है जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पर दहशतगर्दी की FIRs खत्म करवा सकती है। ये कैसी जमहूरियत है जहां पर एक मखसूस सियासी जमात जलसा नहीं कर सकती।
یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں جلسہ کرنے کے لیے وقت کی حد مقرر کی جاتی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر جلسے گاہ تک پہنچنے کے لیے روٹ دیے جاتے ہیں اور ڈی سی اسلام آباد حکم صادر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پیدل چل کر بھی جلسہ گاہ پہنچنے کے لیے روٹ کی خلاف ورزی کی تو FIR درج کی جائے گی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر حکمران اتحاد 2/3 اکثریت نہ ہونے کے باوجود پارلیمان میں آئینی ترامیم لانے پر بضد ہوں اور بڑے فخر سے ہارس ٹریڈنگ کا پرچار کرتے ہوں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر ایک جلسہ کرنے پر 50 سے زائد لوگوں پر پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن اسی پارلیمنٹ کی حدود سے منتخب نمائندگان کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر لوگوں کو مسنگ پرسنز بنا دیا جاتا ہے اور ان کے گھر والے کئی مہینوں کئی سالوں تک عدالتوں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 7 گھنٹے کے لیے غائب کر دیا جاتا ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں خود ہائی کورٹ کے ججز انصاف کے لیے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوں اور کئی ماہ سے ان کا کیس نہیں لگتا؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں سب سے بڑے اور نامور تحقیقاتی صحافی کو اپنی جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر جانا پڑ جائے، ملک سے باہر جانے پر بھی ان کی جان بخشی نہ جائے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور حالت یہ ہے کہ سو موٹو کیس سال سے زائد عرصے سے التوا کا شکار ہو؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر ٹی وی چینلز کو بنا نوٹس بند کر دیا جاتا ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر کسی کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کسی وقت بھی کیا بولے تو اس کو غائب کر دیا جائے گا؟ لیکن یہ ایسی جمہوریت ہے جہاں لا قانونیت ہی قانون بن چکا ہے۔ اور ناظرین، آج ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب مزید کوئی بات نہیں کرنی، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے 8 ستمبر کی جو ان کی جلسے کی تقریر تھی اس کو فلی انڈورس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اس تقریر پر معافی مانگے گا وہ بزدل ہے، وہ ڈرپوک ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے 21 ستمبر کے لاہور کے جلسے کے حوالے سے کہا کہ وہ تو ہر صورت ہوگا چاہے اجازت دیں یا نہ دیں۔ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اب جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کے بھی حوالے سے سارے تمام دروازے عمران خان صاحب نے بند کر دیے ہوں، اور گزشتہ شب جس قسم کا واقعہ رونما ہوا، پارلیمنٹ کے تقدس کو جس طرح سے پامال کیا گیا اور جو ایک بریچ نظر آ رہا ہے جس پہ اسپیکر صاحب نے ایکشن لینے کے حوالے سے تو ضرور یقین دہانی کرائی ہے، اور لیٹس سی وہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ہمیں لطیف کھوسہ صاحب، آلدو ہی نیڈز نو انٹروڈکشن، آپ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سابق گورنر پنجاب، ممبر قومی اسمبلی۔ کھوسہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کھوسہ صاحب، گفتگو کا آغاز گزشتہ شب کے ہی واقعے کے حوالے سے جس طرح سے آپ کی پارٹی کے اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا گیا اور آپ کی صف اول کی جو لیڈرشپ ہے آپ کی جماعت کی، ان کا اریسٹ جس طرح سے عمل میں آیا، اسپیکر صاحب اچانک سے جاگے ہیں، انہوں نے IG اسلام آباد کو بھی طلب کیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے اس پورے انسیڈنٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ حکام کی جو ہے وہ جواب طلبی ہوگی، اگر ہوا تو FIR بھی کٹوائی جائے گی۔ سو آپ کے خیال میں کھوسہ صاحب، اسپیکر صاحب کہاں گھوم رہے تھے یہ 24 گھنٹے تک اور اچانک سے یہ کیسے جاگ گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرے خیال میں جمہوریت پر ایسا شب خون مارا گیا ہے جو دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ دراصل 9 مئی جمہوریت کے ساتھ ہے، یہ 9 مئی پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، یہ 9 مئی جو ہے آئین کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ جس طرح سے بتیاں بند کر کے اور اندر گھس کر اور پھر وہاں سے گرفتاری کی گئی ہے، یہ نہ صرف اس بریچ آف پریویلیج تمام ہاؤس کا ہے بلکہ پاکستان کے عوام ہی کے جو ہے یہ مقید کر کے وہاں سے پاکستان کی عوام کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم تو پہلے کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان کی عوام پہلے ہی محبوس ہے، اور یہ جو فسطائیت والی حرکات ہیں، یہ جمہوریت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ یہاں اسمبلی میں بھی اسپیکر صاحب یا ان کی اپنی سیکیورٹی کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ And speaker is supposed to be, Khosa صاحب, speaker is supposed to be the custodian of the parliament. اگر آپ یہ بھی بتائیے کھوسہ صاحب کہ اگر پارلیمنٹ کا سیشن چونکہ چل رہا تھا، اگر چل رہا ہو یہ سیشن، تو اس دوران اراکین پارلیمنٹ کی گرفتاری کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یا اس کے داخلی دروازے سے کی جا سکتی ہے؟ اور کیا پاکستان کی پارلیمنٹری ہسٹری میں کوئی ایسی نظیر ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر اس طرح سے، اور جس طرح بتایا بھی جا رہا ہے کہ نقاب پوش افراد گھسے ہو، لائٹس آف کر دی جائے اور جس طرح سے اریسٹ کیا گیا ہو، یہ کوئی ہمارے پاس کبھی کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے ملک کی تاریخ میں؟ جی بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ سیاہ ترین دن ہے، میں سمجھتا ہوں 9 ستمبر کہیں یا 10 ستمبر اسے کہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں، جمہوریت کی تاریخ میں، پارلیمان کی تاریخ میں، یہ پاکستان کی ریاست خدا داد پاکستان کی تاریخ میں یہ سیاہ ترین دن ہے۔
اور اگر اس سے زیادہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. جو بھی اس کا ذمہ وار ہے آرٹیکل 6 میں سیدھا اس کو آنا چاہیے, کیونکہ اس نے ریاست کی تضحیک کی ہے, اس نے سبورٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو, اس نے ڈاکہ مار کے گھس کر اندر جو ہے پامالی کرتے ہوئے ممبران پارلیمان کو جو ہے گرفتار کیا ہے. اس کی نہ تو مثال ملتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو قطعاً کسی قیمت پر بھی اگر ہم نے یہ رول آف لا کی بات کرنی ہے, ہم نے آئین کی بات کرنی ہے, ہم نے جمہوریت کی بات کرنی ہے, پارلیمانی جمہوریت کی بات کرنی ہے, تو پھر جو بھی اس میں جو برائے ڈائریکٹ آئے یا ان کو جو بھیجنے والے تھے یا ان کے جو سہولت کار تھے جو بھی تھے, وہ یہ بالکل کسی قسم کی رو رعایت کے مستحق نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے عمران خان نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ پولیس تو مانتی نہیں ہے, حکومت تو مانتی نہیں ہے. اسپیکر ماشاءاللہ اتنے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اچھا جی CCTV کیمرہ لاؤ اور فلانا لاؤ. ارے بھائی, تمہاری تو سیکیورٹی ہوتی ہے جو تمہارے ماتحت ہیں, تمہارا عملہ ہوتا ہے وہاں, سارجنٹ ایٹ آرمز ہوتے ہیں وہاں, تمہارا باقاعدہ وہاں ایک تھانہ بنا ہوا ہے, آپ کا سارا کنٹرول ہے, اسپیکر کسٹوڈین ہے. اسپیکر صاحب واز ویری مچ الائنڈ آن دس. آپ کے خیال میں اسپیکر صاحب کے نالج میں تمام چیز تھی, وہ لائل نہیں تھے؟ اور پاکستان تحریک انصاف پھر اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ اسپیکر صاحب کے خلاف آپ لوگ کوئی ایکشن لینے کا کوئی قانونی لائے عمل آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ اگرچہ آپ لوگ کے پاس نمبرز تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن کوئی آپ قرارداد لائیں گے, کیا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا جی, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے اس پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس کو چلے فائن, لیٹ ہم ٹیک دی ایکشن. پر آپ جہاں پہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے, اور عمر ایوب صاحب بھی آج مینشن کر رہے تھے ایجنسیز, اور 5 انٹیلیجنس ایجنسیز تو انہوں نے گنوا دی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کٹہرے میں ان کو بھی لائیں, سامنے لے کر آئیں. آپ سمجھتے ہیں اسپیکر صاحب بھی ایکولی ذمہ دار ہیں؟ I am not going to that extent. میں ان کے اس عمل پر جو ہے انتظار کروں گا کہ یہ اس پر کہتے تھے نا کہ میں خود FIR درج کرواؤں گا, اسپیکر صاحب نے یہ کہا نا, تو میں سمجھتا ہوں اور ہم انتظار کریں گے کہ اسپیکر صاحب جو ہے اس پر ایز کسٹوڈین آف دی ہاؤس اس پر واقعی جو ہے وہ عمل سختی سے عمل کرتے ہیں, اس پر کتنی کارروائی کرتے ہیں, کس طرح کی کارروائی کرتے ہیں, ریاستی قوانین کو اور کس طرح کرتے ہیں, آئین کی پامالی کو کس طرح سے تحفظ کرتے ہیں, پارلیمان کے جو وقار ہے, استحقاق ہے, اس کے جو مجروح ہوا ہے اس انداز سے, اس کو کس طرح کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی, دیکھیں رولز آف بزنس میں بڑا واضح ہے کہ 15 دن پہلے اور 15 دن بعد گرفتاری بغیر اسپیکر کی اجازت کے نہیں ہو سکتی کسی MNA کی اور سینیٹر کی. سو یہ تو واضح طور پر استحقاق جو مجروح ہے, جن کو گرفتار کیا گیا ہے ہمارے PTI کے ممبران کو, وہ تو اسپیکر کے منہ پر تماشا مارا ہے جس نے بھی مارا ہے, اور اتنے زوردار طریقے سے مارا ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں. اور اب جو ہے باہر کیف کہا تو ہے انہوں نے, ہم اس پر ان کی زبان پر چلے کچھ دن اور انتظار کر لیتے ہیں کہ وہ اس پر کارروائی کیا کرتے ہیں, اپنی کس قسم کی انکوائری کرتے ہیں, کیا وہ ہاؤس کی کمیٹی بنا دیتے ہیں, اکراس دا آئل بنا دیتے ہیں ہماری کمیٹی, تاکہ ہم اس پر ایکشن لیں, کیونکہ ایک پریویلیجز کمیٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, سینٹ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. بٹ لائک یو سیڈ کہ آپ انتظار کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اسپیکر صاحب اب کیا اس پر ایکشن لیتے ہیں. بٹ کھوسا صاحب, پھر یعنی کہ کل کے اس پورے ایپیسوڈ کو اور جس طرح سے گرفتاریاں کی گئیں, اس کو آپ لوگ کے خلاف, آپ کی جماعت کے خلاف 9 مئی پارٹ 2 سمجھا جائے. آج علی محمد خان صاحب تو اپنی تقریر میں اس کو کہہ رہے تھے, لیکن اس وقت بھی گرفتاریاں ہوئیں, اور جس طرح سے آپ لوگ کے لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا گیا, اور آج بھی یہی کچھ دیکھا جا رہا ہے. سو واقعی کیا یہ PTI کو ایک اور 9 مئی کا سامنا ہے؟ نہیں 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 نہیں, دیکھیں یہ تو ایکسپوز ہو گئی ہے, یہ حکومت اتنی بری طرح سے پٹ گئی ہے اس وجہ سے کہ ساری دنیا کے کنٹینرز لا کر انہوں نے اسلام آباد میں جو ہے ارد گرد اس کو محاصرہ کر لیا, پورا سیج کیا ہوا تھا سارا. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے,
وہ کس طرح سے آئے یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ کس طرح سے آئے ہوں گے، لیکن لوگ آئے، اور یقین کیجئے گا کہ عمران خان کی جیت ہوئی ہے پھر، اور ان کی بری طرح شکست ہوئی ہے۔ لوگوں نے جس طرح 8 فروری کو نکل کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دیے تھے، لوگ اسی طرح 9 ستمبر کو 8 ستمبر کو نکل کر لوگ آئے ہیں، اور ہر طرف سے آئے ہیں، اور آپ نے دیکھیں جم غفیر تھا، بالکل، یہاں تک کہ حکمران جماعت کے بھی لوگ، کھوسا صاحب، حکمران جماعت کے لوگ بھی یہاں پر یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو گئے کہ 15-20 ہزار تو آپ لوگوں نے اکٹھے بہرحال کر لیا تھا، حقیقت میں کتنے نمبرز ہوں گے وہ تو سب کو اندازہ اس چیز کا ہے، اور جتنے آبسٹیکلز آپ نے منشن کیا، بٹ کہیں ایسا تو نہیں کھوسا صاحب کہ جو اس جلسے میں تقریر تھی علی امین گنڈاپور صاحب کی، جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک الٹیمیٹم بھی دیا ہے، تو وہی تقریر دراصل آپ لوگ کے گلے پڑ گئی ہے، اور اگر وہ تقریر نہ ہوتی تو شاید مطلب اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی نہ ہو رہی ہوتی۔ نہیں، یہ فسطائیت کی ان کی جو ہے داستان، یہ تو پھر بھی رہتی، یہ ہونا تھا، ڈھونڈتے ہیں جان بوجھ، یہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا۔ دیکھیں انہوں نے مانے کرنا ہے ہمیں آئندہ جلسوں کے لیے، اور آئندہ جلسے اس سے بھی زیادہ پرجوش ہوں گے۔ کیسے کریں گے؟ اسپیشلی کوسا صاحب، لاہور جو کہ مریم نواز کا ٹرف ہے، وہاں پر آج عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 21 ستمبر کا جلسہ ہو کے رہے گا، اجازت دیں یا نہ دیں، حکومتی وزراء بار بار آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کیسے کر پائیں گے؟ ارے بابا، یہ مریم نواز کی ٹرف نہیں ہے، معاف کیجئے گا، وہ تو وہی آئی جی ہے، وہی ایڈمنسٹریشن ہے، یہ وہی جو ہے ماشاءاللہ محسن نقوی صاحب کا جو ہے دور کا تسلسل چلا آ رہا ہے، اور یہ وہ براہ راست کر رہے ہیں جو ان کے پیچھے ماشاءاللہ جنہوں نے اس حکومت کو لا کے کھڑا کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جنرل فیض کو، میں کہتا ہوں شروعات کریں، نواز شریف سے شروعات کریں، کیونکہ اصغر خان کے کیس میں نواز شریف نے تو 75 لاکھ روپیہ ریکارڈ پر، سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس نے جو ہے جنرل دورانی نے اسے دیے اور بینک سے انہوں نے لیے، اور وہ ریکارڈڈ ہیں، بیان الفی موجود ہیں، وہاں سے شروعات کیجئے گا کہ جنہوں نے بھی سہولت کاری کی ہے کسی کو لانے کے لیے حکومت میں، یا کسی حکومت کو مانے کرنے کے لیے یا باہر نکالنے کے لیے، تو کریں نا شروعات۔ میں کہتا ہوں 1947 سے کریں۔ لیاقت علی خان کو کس نے قتل کرایا، کیوں قتل کرایا، اکبر کو کیوں مار دیا گیا، وہاں سے شروعات کیجئے گا۔ اور پھر مولوی تمیز الدین کا کیس کیسے کرایا گیا، وہ جو ہے 56 کا آئین کو اڑا دیا گیا، وہ بھی شروعات کریں۔ پھر جو ہے یحییٰ خان نے کہا I want the soil of Bengal minus the Bengalis اور we will throw them in the Bay of Bengal، وہاں سے بھی زیادہ تر شروعات کریں۔ پھر جو آپ کی سب سے بڑی جماعت تھی اس وقت، آپ نے اس کا مینڈیٹ انکار کر دیا ماننے سے، اور آدھے لوگوں کو آپ نے نامزدگیاں شروع کر دی، اور اس کے بعد ساروں کو پابا سلاسل کر کے، اور ریپیٹ وہی پرفارمنس اب آج کر رہے ہیں، آج وہی کر رہے ہیں جو آپ نے 1971 میں کی تھی۔ تو ذرا اس کو بھی شاخسانہ دیکھ لیں کہ ایگزیکٹلی ریپلیکا وہی کیا تھا۔ پھر آپ نے جو ہے محترم اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا، اور وہ ضیاء الحق نے جو ہے عدالتی قتل کروایا، وہ سپریم کورٹ نے 45 سال کے بعد فتویٰ دیا کہ ان کو جو ہے عدالتی قتل تھا۔ اور پھر آپ نے بے نظیر بھٹو کو جس طرح سے شہید کیا، جنرل پرویز مشرف آج تک اس میں ملزم ہے، جس میں میں وکالت جو ہے میں وکیل تھا رانی شہید بے نظیر بھٹو کی جانب سے۔ تو یہ سارے چیزیں، اور پھر نواز شریف کو ہائی جیکنگ کے کیس میں جو ہے آپ نے اندر کیا کہ یہ جو ہے پلین انڈیا میں جو ہے بھلے یہ اڑتا ہے، بکھرتا ہے ہوا میں، مرتا ہے تو جو ہے آرمی چیف مر جائے، یا انڈیا کے جو ہے ایئرپورٹ پر لینڈ کرے، وہ بھی ہم نے دیکھا، اس کو بھی آپ نے جو ہے کیا کیا، عمر قید کر دی ہے، جو بھی کیا۔ اور پھر اب عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے، یہ کہیں تو بات تھمے گی، یا آپ چلتے رہیں گے اسی طرح سلسلہ؟ اور اگر آج جنرل فیض نے کیا تو پھر فارم 47 کل ان کے گلے پڑے گا کہ یہ جس طریقے سے 17 سیٹوں والوں کو 17 سیٹس والوں کو یہ فارم 47 کے ذریعے 100 سیٹیں اور دے کر اور ان کو اقتدار میں لا کر انہوں نے مسلط کر کے سہولت کاری کی ہے، اور آج جو کچھ فسطائیت چل رہی ہے۔ بٹ کوزا صاحب، یہ سلسلہ کہاں تھمتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اور آپ نے بھی جس طرح منشن کیا، آج عمران خان صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سارے دروازے اب مذاکرات کے ان کے ساتھ بند ہو گئے ہیں۔ سو یہ کہاں، اور آپ کی جماعت کی سیاست اس ملک کی سیاست کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ یہ تو پولیٹیکل ڈیڈ لاک سے پھر تو باہر ہی نہیں نکل سکے گا یہ ملک۔
نا آپ ان قریب دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. لوگوں کی آس اور امید جب ٹوٹ جاتی ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر ان کا غم و غصہ غیظ و غضب جس طریقے سے آتا ہے آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھ ہی لیا. ہم نہیں چاہتے کہ وہ کیفیت آئے. دیکھیں اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, دکانیں لوٹی جاتی ہیں, اس میں افراتفری کا ایک عالم ہوتا ہے. خدا را اس طرف مت لے کے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن سبھی کو لینا چاہیے اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کو سب سے زیادہ سوچنا چاہیے. آئین کے اندر رہ کر ہی آپ کو حل تلاش کرنا پڑے گا, اور آئین کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مقتدر حلقے اپنے بیرکس میں واپس چلے جائیں اور سیاستدانوں کو ان کے معاملات جو ہے طے کرنے دیں. تو خوزہ صاحب پھر سیاستدانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے. یہ تو بار بار حکومت کی میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, غیر جمہوری قوتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں مذاکرات کے لیے. آپ کو تو پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. مجھے یہ بتائیں, مجھے یاد ہے کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو نے مجھے سربراہی کمیٹی میں جو ہے اپنی جگہ بھیجا تھا جب ہم جمالی صاحب کے ساتھ جو پرائم منسٹر تھے اور مشرف کا دور تھا تو ہم وہاں ان کے ساتھ پارلیز کرنے گئے. تو میں نے پہلا سوال وہاں کیا کہ جمالی صاحب, پرائم منسٹر صاحب, آپ نے محفل سجائی ہے, یہاں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کا جو ہے سربراہی کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی کر رہے ہیں, وہ چودھری شجاعت صاحب پی ایم ایل کیو کی کر رہے تھے, فاروق لغاری ملت پارٹی کی سربراہ کی حیثیت سے وہاں وہ بھی سارے موجود تھے, علامہ طاہر القادری صاحب بھی موجود تھے. تو میں نے کہا پہلے یہ تو بتائیں آپ کے اختیار میں بھی ہے, کیونکہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف وردی اتارے, آرمی چیف کی وردی اتارے. کیا آپ وردی اتروا سکتے ہیں؟ وہ تو کہتا ہے یہ میری سکن, میری کھال, میری جسم, میری جان ہے وردی. تو آپ یہ اختیار میں ہے. اب یہ ان سے بھی پوچھیں کہ کیا یہ فوج کو واپس بیرکس میں بھیجنے کے اختیار رکھتے ہیں؟ کیا ان کو جو ہے پارلیز کرنے کا, آئین پر عمل داری کا, کیا اس حکومت کو یا ان سیاسی قوتوں کو جو اس وقت غاصب اور قابض ہیں اس ملک پر, کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے یہ معاملات آئین کے مطابق چلنے پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے فارم 47 کی جو ہے اس کا ازالہ کریں اور فارم 45 والوں کو ہی جو ہے اپنا ایوانوں میں ہونا چاہیے اور جو گھس بیٹھی اور انہی کو فیصلے کرنے چاہیے. بالکل انہی کو فیصلے کرنے چاہیے. صاف ظاہر ہے کیا یہ کریں گے؟ یہ ان کے ساتھ تو باتیں ہم کرنے کو تیار ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلے یہ تسلیم تو کریں کہ حق حکمرانی عوام کا ہے, جمہور کا ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.